अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक रिस्क से है। वो रिस्क जो अल्लाह ने हम सबको दिया है, और अगर हमें ज़्यादा दिया है तो हमने उसे फ्रीज़ नहीं करना, हमने उसे ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस रिस्क को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में किया जाने वाला फूड वेस्टेज, इट्स अ ह्यूज सोशल डिलेमा। मैं कुछ अलार्मिंग स्टैट्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। Well, according to Global Hunger Index, Pakistan is one of the countries with serious hunger level. 40% के करीब हम खाना ज़ाया करते हैं जितना बनाया जाता है, and 36 million tons of food is wasted every year in Pakistan. पाकिस्तान, मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि हम गुर्बत की बात भी करते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, ये हम तबसरे तो करते हैं, मगर ये रियलिटी है, क्योंकि 60% लोगों को फूड इनसिक्योरिटी है। यानी कि उनको इस बात की सिक्योरिटी भी नहीं कि अगर आज उन्होंने नाश्ता कर लिया है तो दोपहर का खाना उन्हें मिलेगा या नहीं। जब ऐसे मुल्क में खाना ज़ाया किया जाए, व्हाट अ शेम इज़ दैट। और हम कैसे फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने समाजी रवैये को बदल सकते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इक्तिसादी, माहौलियाती और समाजी लिहाज से खुराक का ज़िया पूरी दुनिया में एक संगीन मसला है। खाने की अशिया जो इंसानों के लिए तैयार की जाती हैं, बगैर इस्तेमाल ज़ाया कर दी जाती हैं, जिससे पूरी दुनिया की आबादी मुतासिर होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार की जाने वाली खुराक का तकरीबन 1/3 1.3 बिलियन टन सालाना ज़ाया कर देते हैं। पाकिस्तान भी इस हवाले से बरीउज़िम्मा नहीं है। लाखों लोगों को सेहतमंद या मुतवाज़न खानों तक रसाई हासिल नहीं है, जबकि खुशहाल अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर खाना ज़ाया करते हैं। हम दर हकीकत तकरीबन 36 मिलियन टन खाना सालाना ज़ाया करते हैं, जिसमें शादियों, पार्टियों और होटलों का तकरीबन 40% खाने के ज़िया के साथ साथ पाकिस्तान में भूख के हवाले से एदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। जैसा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक रिपोर्ट किया गया है, हम दुनिया के 132 ममालिक में 88वें नंबर पर हैं और 18% को खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत का सामना है। खुराक के ज़िया से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों और महंगाई पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस सूरत हाल के सद्देबाब के लिए मुआशरती सतह पर आगही पैदा करने की अशद ज़रूरत है, ताकि ज़ाया होने वाली खुराक उन लोगों तक पहुँचे जिनको भूख और अफलास का सामना है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सोनिया इरम ने, आप एजुकेशनिस्ट हैं। देन वी हैव सलमान अशरफ खान साहब विद अस, आप प्रेसिडेंट इस्लामाबाद मार्कीज़ एंड बैंक्वेट्स एसोसिएशन है। 20 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है आपका व्हेन इट कम्स टू केटरिंग। देन वी हैव हुज़ैफ़ा अहमद विद अस, आप को फाउंडर हैं, CEO हैं रिस्क के, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है फ़हीम खान साहब ने, पेशावर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यू हैव 15 years of vast experience working on food security projects with UN in Pakistan. A very warm welcome to all of you. सोनिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। खाना बहुत बड़ी नेमत है, रिस्क बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी रिस्क ज़ाया करते हैं। शायद पढ़े लिखे लोग ही रिस्क ज़ाया करते हैं। क्या ये शऊर की कमी है या तालीम की? देखिए, मुझे तो लगता है शऊर की कमी है, क्योंकि तालीम का जब देखा जाए और जब हम देखते हैं कि ये फूड वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है, तो दैट्स वेरी अलार्मिंग टू नो, बिकॉज द मोर सिक्योर वी आर इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, तो हमें लगता है कि उतनी फूड इनसिक्योरिटी हमारी हैबिट्स में आती है। हमारी हैबिट बन गई, वी विल बाय मोर व्हेन वी गो टू द स्टोर, we'll store more in our storage, and then we'll put more in our plates than we are required to eat. और ये हैबिट बन गई है फूड वेस्टेज। और क्योंकि मैं एकेडमिक एक्टिविज्म करती हूँ, आई राइट ऑन एनवायरनमेंट, आई राइट ऑन दीज सोशल इश्यूज़ एंड आई टीच फूड पॉलिटिक्स ऑल्सो इन कंज्यूमरिज्म, तो मैं उसमें जब कंज्यूमर बिहेवियर जब हम देखते हैं, आप जितने मर्जी एफ्लुएंट हो जाएं, आप अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं। यू स्टिल डिमांड कि आपका फैंसी मील रखा जाए, आप जहाँ भी जा रहे हैं, किसी वेडिंग्स पे जा रहे हैं, और वो जो एलैबोरेट वेडिंग्स हैं, विच माई फ्रेंड विल टेल दैट कि अब लोगों में कॉन्शियसनेस आ रहा है, बट स्टिल भी है कि आप मेन्यू पे आप चाहते हो कि नॉट लेस देन 25 डिशेस, वो आपकी इज्जत और शान के खिलाफ होगा। अब आप देखें ना, हमारा कॉन्शियसनेस कैसे है, बहुत डिस्टोर्टेड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे आप समझते हो कि मेरा प्राइड इसमें है इफ आई एम डिस्प्लेइंग मोर डिशेस ऑन द मेन्यू, क्योंकि वो आपकी इज्जत है, वो आपका प्राइड, आपकी नाक कट जाएगी अगर इस तरह का ना हुआ। और फिर मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं, दे कैन बी रियल एजेंट्स ऑफ चेंज, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास आ रहा है, तो वाई नॉट ब्रिंग चेंज थ्रू यूथ। और वो यूथ इस तरह है कि बहुत एक्टिव है, बहुत टैलेंटेड है,
بٹ سم ہاؤ مجھے کبھی لگتا ہے شاید ہم ٹیچرز وہ ذمہ داری اس طرح سے پوری نہیں کر رہے. ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ بس کلاس میں جانا ہے, جو میرا لیکچر ہے, جو میرا کانٹینٹ ہے میں نے وہ دینا, اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی. But what if I just give 10 minutes in my class and discuss these things with them, and that 10 minutes of raising their consciousness would do a lot. وہ ایک آپ ڈال دیتے ہو ان کے دماغ میں, بچوں کے دماغ میں, they start thinking from that perspective. ہم ایک تو ہماری میں پرسنل کوکنگ ہیبٹس میں بھی دیکھتی ہوں کہ somehow we Pakistanis tend to put more oil in things that we, جتنا زیادہ تری نہیں ہوگی, جتنا زیادہ آئل نہیں ہوگا تو وہ اچھا پکا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا تیل پر اگر جنگ ہوگی تو پاکستان کی ڈشز پہ ہو جائے, اتنا تیل تو شاید گلف پہ نہیں ہوتا جتنا ہماری ڈشز پہ تیر رہا ہوتا ہے. اور مطلب یعنی کہ یہ لالچ ایک فطری عمل ہے جو ہمارے اندر بلٹ ان ہے, ہمارے اندر انکلکیٹ بہت انسٹل ہم نے کر دی ہے, بہت اس کے اندر ہم نا بالکل اس کو جیسے کہتے ہیں نا, that has become a part of our personality. سبحان صاحب آپ بتائیے, جب آپ مارکیز میں کھانا ضائع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور یہ جو ایک لالچ کا ایلیمنٹ ہے, جس طرح کہ سونیا نے بھی کہا کہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اتنے لالچی ہو رہے ہیں, اتنے انسیکیور ہو رہے ہیں اپنی ذات میں. ہاؤ ڈو یو فیل وین پیپل ویسٹ فوڈ؟ دیکھیں کلچر چینج ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور اسپیشلی اکنامک کنڈیشنز جو ہے نا آج کل کے حالات جس طرح کے بنے ہوئے ہیں, انفلیشن کی وجہ سے, انکریزنگ کاسٹ اینڈ انکریزنگ پرائسز, تو جو ہمارا کنزیومر ہے دیٹس دا پرسن ہو از انوائٹنگ ہنڈریڈز آف پیپل آن اے ویڈنگ ایونٹ. تو وہ کنزیومر بیچارہ تو بڑا پریشان ہے, تو اس لیے ہی از ٹرائنگ ٹو کٹ ڈاؤن آن ہز ایکسپینسز, ایسے کہ مینیوز بھی سمپلر ڈیزائن ہو رہے ہیں. اور وہ جو ایک پہلے زمانے میں کلچر تھا کہ جی اوور بکنگ کرا دی جائے, کہ کھانا کم نہیں ہونا چاہیے, وہ والا کلچر چینج ہو رہا ہے, اور دونوں اینڈ سے چینج ہو رہا ہے. بزنس اونرز کے لیے یہ چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنی کاسٹ کنٹرول رکھنی ہے. تو ہمیں مینیو ڈیزائن کرتے ہوئے وی ہیو ٹو بیس اٹ آن اے پورشن, کہ کتنا کنزیوم کرے گا ایک بندہ اور کتنے ایکسٹرا لوگ آ سکتے ہیں. تو لوگ ایک تو ایونٹ سائزز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا بزنس کے ریونیو پہ تو امپیکٹ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ کاسٹ کنٹرول میں ہماری ہیلپ ہو رہی ہے. تو یہ اویئرنیس ہم سارے بزنس اونرز اپنے کلائنٹ کے لیے کریٹ کر کے دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ بجائے اتنا الیبریٹ مینیو رکھنے کے جس میں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بجائے اوور لیپ کر رہی ہیں, مطلب آپ ایک سرٹن ٹائپ آف میٹ کے 4 آئٹمز رکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے آپ ایک آئٹم رکھیں. تو مینیوز آر گیٹنگ سمپلر, لیکن اس میں دوسرے کچھ فیکٹرز ہیں. جو گیسٹس انوائٹیڈ ہوتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے اس ٹائم پہ, اور وہ بندہ جو اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس ٹائم وہ ہوسٹ بھی پریشان کھڑا ہوتا ہے ہماری طرح ایون کہ یار یہ ویسٹیج کس طرح کی ہو رہی ہے. اور ویسٹیج دیکھیں, جو کنزیوم کر لیا دیٹس فائن, جو پلیٹوں میں چھوڑ کے چلے گئے دیٹس دا ایکچوئل ویسٹیج. اچھا, اس کے علاوہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے لیفٹ اوور فوڈ, جو کنزیوم نہیں ہوا, جو سرو بھی نہیں ہوا. اس کا تو بڑا اچھا سولوشن ہے کہ آلموسٹ آل بزنس اونرز دے آسک دا کسٹمر کہ شوڈ وی سینڈ اٹ ٹو چیریٹی اور وڈ یو بی ایبل ٹو یوز اٹ ایٹ ہوم. نارملی پیپل آپٹ فار چیریٹی, کیونکہ اگر 50 لوگوں کا کھانا بچ گیا تو اس کو اسٹور کرنے کی فیسلٹی تو گھروں پہ ہوتی نہیں, تو اپنی چوائس کی چیریٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے, ایدھی سینٹر بھیج دیا جاتا ہے, سیلانی بھیج دیا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں تو جب یہ لنگر کھانے لگ رہے تھے ان میں بہت کھانے گئے, اور ہمارے اینڈ سے پھر دوسری سائڈ آ جاتی ہے ریسٹورینٹس کی. تو ریسٹورینٹس نے بھی دیو ٹیکن اسٹیپس لائک وہ اپنے بفے پہ ڈسکریج کرنے کے لیے لوگوں کو وہ دیو آفرڈ اے ڈسکاؤنٹ. If there's no leftover food in your plates, so we'll give you a discount, and if we find more than certain amount of wastage, we'll charge you extra. واو, یہ تو بڑی بہترین بات ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کھانا پلیٹ میں بچایا نہیں اور پلیٹ صاف کی ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. کیا زبردست بات ہے. یعنی کہ یہ اویئرنیس ابھی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے. وہ جو ایک دور تھا نا کہ کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے, زیادہ ہو جائے, وہ یو آر سیئنگ کہ اب ختم ہو رہا ہے. Exactly. چلیں, دیٹس گڈ. ہم اس رویے پر تو ضرور آئیں گے کہ یہ جو پلیٹ کے اوپر یہ جو ایک کیٹو بناتے ہیں نا ہم چاولوں کا کہ ہائے کہیں ختم نہ ہو جائے, یہ لالچ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ فہیم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, فوڈ سیکیورٹی میں آپ نے اتنا کام کیا ہے, مگر آج بھی پاکستان میں 36 ملین ٹنز فوڈ از بینگ ویسٹڈ ایوری ایئر. دس از سپر الارمنگ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے, کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر 31% جو پاپولیشن رورل کمیونٹی کی ہے دے آر بلو دا پاورٹی لائن. اور ایسے معاشرے میں جہاں پر ہمارے لوگ خوراک کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں پر اس قسم کے تعیشات ہم نہیں کر سکتے. یہ ایک اندازے کے مطابق یہ 36 ملین جو ٹنز آف فوڈ جو ویسٹ ہو رہا ہے,
یہ ہمارے پوری آبادی کی خوراک کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے ایک وقت کی. تو ہم ایک ایسے ملک میں جہاں پر پاورٹی ہے, جہاں پر ہم بہت سے مسائل کا سامنا ہے, ابھی ریسنٹ فلڈس کے آپ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے جس میں تقریباً 100 سے زیادہ کے ڈسٹرکٹس کے ہیں اس کو افیکٹ کیا 3 صوبوں میں, اور وہاں پر جو اس کی وجہ سے جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ بڑی ہے. تو ایسے حالات میں یہ فگر اسٹیگرنگ فگر اور بہت ہی تشویشناک ہے, اور اس کے حل کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اور ہم چونکہ وی آر پرسیونگ دس, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے حوالے سے مختلف چیزیں کر بھی رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2022 کے ہمارے پاس لاسٹ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن کی ایکسرسائز ہوئی ہے جس میں ہم نے تقریباً 38 ڈسٹرکٹس کا سروے کیا ہے, اور وہاں پر ہمارے پاس تقریباً 6 ملین, صرف ان 38 ڈسٹرکٹس میں 6 ملین پاپولیشن جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہماری پروجیکشن پیریڈ ہے وہ 6 مہینے کا, اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم نے ابھی فلڈس کو شامل نہیں کیا, تو تقریباً 8 ملین تک لوگ صرف ان 38 ڈسٹرکٹس میں جو کہ بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس ہیں 3, تو اٹس این الارمنگ سچویشن اینڈ دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈن اباؤٹ اٹ. جی, جس طرح آپ نے کہا دیر شوڈ بی ڈن, سم تھنگ شوڈ بی ڈن, اور آئی تھنک ہمیں وے آؤٹ کی طرف جانا ہوگا. سماجی رویے تو ہم بدلیں گے, اس کو ہم بہت ڈیپلی بھی جانیں گے, لیکن ہمارے ملک میں ایسے پیارے پیارے لوگ موجود ہیں جو اس تکلیف کو سمجھتے ہیں, جو لوگوں کی بھوک کا احساس کرتے ہیں, عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیتے, اینڈ حذیفہ از ون آف دوز. حذیفہ, یہ بتائیے کہ رسک سٹارٹ کرنے کا خیال کیسے آیا, واٹ انسپائرڈ یو, وہ کیا لمحہ تھا جب آپ کو یہ لگا کہ جتنا کھانا ہم اللہ کا دیا ہوا ضائع کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر یہ رسک ہم سے چھین لے, اینڈ یو اسٹارٹڈ رسک. بہت شکریہ. ایگزیکٹلی یہی مقصد تھا, جس طرح رائٹلی آپ کے باقی گیسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور ہم 3 دوستوں نے مل کر انفیکٹ 2015 کے اندر جب ہم پڑھ رہے تھے تب ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارا کالج میں, یونیورسٹیز میں, شادیوں میں اس وقت ہمارا انہی جگہوں, انہی فوڈ پوائنٹس کے اوپر ایکسپوجر تھا, یہاں پر کھانا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے تھے کہ میرے گھر پہ بھی ایک لنگر چل رہا ہے, اور مختلف لنگر کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر بے تحاشا لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ فوڈ کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, اور بہت ایک غریب طبقہ ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے. تو یہ تب احساس ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اور ہم نے اس کا جو پہلا وے آؤٹ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن, ایک چھوٹا سا ایک والنٹیئر گروپ بنایا جائے جو کہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے اس کو ہم چینلائز کر سکیں ان لوگوں تک جن کو ان کی ضرورت ہے. اور یہی ہماری یہ آئیڈیا جو تھا, بڑا سمپل آئیڈیا, اسٹوڈنٹ لائف میں بنیاد بنی تھی رزق کی, جس کا مقصد تھا کہ ہم پاکستان کے اندر جو 36 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے اس کو کس طرح بچا سکتے ہیں, اس کو کس طرح ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور سیو کر سکتے ہیں اکانومی کا وہ کھانا جو یہاں پر ضائع ہو رہا ہے. زبردست. اب ذرا حذیفہ, بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے یہ بات جان کر دیٹ واٹس دا وے آؤٹ, آپ نے کس طریقے سے اس چیز کا آغاز کیا, ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ رسک کس طرح لوگوں تک کھانا پہنچاتا ہے, ان واٹ وے؟ جی بالکل, اس اسپیسیفکلی ہم لوگوں نے اس کے بعد ڈفرینٹ اور پروگرام شروع کیے, لیکن اگر اسپیسیفکلی فوڈ ویسٹیج کا بات کریں تو ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے رزق بچاؤ, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس میں رزق کی قدر لوگوں کو احساس دلوایا جائے, نہ تو صرف اویئرنیس اور اسکولز اور کریکولم میں اس کو پڑھایا جائے, بچوں کو بتایا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کا پہلا فوڈ بینک کی بنیاد رکھی. اور فوڈ بینکنگ جو ہے ایک انٹرنیشنلی ایکلیمڈ کانسیپٹ ہے, جہاں پہ دنیا بھر میں, کیونکہ وہاں پہ فوڈ سپلائی چین پروسیسنگ میں بہت آگے جا چکی ہے, اور ان کا عموماً ایسے ممالک میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے, اور پاکستان بھی آہستہ آہستہ کیونکہ پروسیسنگ میں اور فوڈ سپلائی چین میں آگے بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم نے فوڈ بینک کا کانسیپٹ یہاں انٹروڈیوس کیا. یہ فوڈ بینک ایک ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس فوڈ سارٹنگ کی اور فوڈ ہینڈلنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے, اور ہم نے ایک فوڈ سروس لانچ کی, ہم نے ایک وہیکل لانچ کیا, فوڈ ڈیلیوری پک اپ سروس لانچ کی, جس کا مقصد یہ تھا کہ جن پوائنٹس پر بھی, جن ریسٹورینٹس کا بھی کھانا ضائع ہوتا ہے ہم ان سے پک کریں گے. اس طرح کے بے تحاشا ریسٹورینٹس, کیٹرنگ کمپنیز, مقصد یہ تھا کہ اس کھانے کو بڑے اچھے طریقے سے سیو کیا جائے, سارٹ کیا جائے. جو اس میں سے یہ تو شادی اور ریسٹورینٹس ایک چینل ہے, اس کے علاوہ پیکجڈ فوڈ ہوتا ہے جس کے اندر نیئر ٹو ایکسپائری پروڈکٹس کو دیکھا جاتا ہے, بیکری کی لائن آئٹمز ہے. فوڈ سپلائی چین کا یہ اینڈ ہے
جہاں پہ آپ کو یہ کھانا ضیاع نظر آتا ہے. جس طرح ایک اور صاحب بات کر رہے تھے فوڈ کے حوالے سے کہ یہ سپلائی چین بہت بڑی ہے اور اس کے اندر صرف اینڈ آف سپلائی چین جس کو آپ ریسٹورنٹس کہتے ہیں, بیکریز کہتے ہیں, اس کے علاوہ مڈ آف سپلائی چین جہاں پہ پروسیسنگ اور ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے وہاں پر کھانا ایک ڈفرنٹ طرح کا ضائع ہوتا ہے. پھر جب آپ اسٹارٹ آف سپلائی چین میں جاتے ہیں تو ایک مختلف طرح کا کھانا ہے جو کہ آفٹر ہارویسٹنگ ضائع ہوتا ہے ان دا لاجسٹکس آف اٹ. تو یہ ڈفرنٹ پوائنٹس آف سپلائی چین ہے جہاں پہ ڈفرنٹ سولوشنز جو ہیں وہ ورک کرتے ہیں. اور ابھی ہم میجرلی فوکس تھے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا ہم نے اینڈ آف سپلائی چین میں, جو ہمیں عام آدمی کو سب سے زیادہ نظر آتی ہے, جس میں ہم نے اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. وی آر دی اونلی آرگنائزیشن ان پاکستان جو کہ فوڈ ویسٹیج کے اوپر پچھلے 7 سالوں سے 2015 سے آلموسٹ اب 8 سال ہونے والے ہیں اس پر کام کر رہی ہے, اور ہم الحمدللہ 1 ملین ٹن سے زیادہ کھانا ابھی تک سپلائی چین کا سیو کر چکے ہیں. MashaAllah. This is so amazing, Huzaifa, and needless to say, we all are so proud of you. سلمان صاحب, دین یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے خیال کرو, احساس کرو. روزے کی ایک ایسی خوبصورت پریکٹس ہے کہ آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو دوسرے کی بھوک کا احساس ہو. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دا پریویلیجڈ لاٹ, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گرینڈ افطار پارٹیاں کرتے ہیں, کیٹرنگ والوں سے مدد مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں بہترین لیوش قسم کی افطاری دیجیے, اور پورا دن بھوک گزارنے کے بعد بھی وی اینڈ اپ ویسٹنگ فوڈ. اس سوچ کو, اس سائیکالوجی کو ہم کیسے چینج کریں؟ دیکھیں, ایک تو وہی بات ہے, اویئرنیس از دا کی, لیکن اپنی پریکٹسز بھی چینج کی جا سکتی ہیں. جس طرح حذیفہ نے ذکر کیا, دیکھیں وی ووڈ لو ٹو کولیبریٹ ود پیپل لائک رسک فاؤنڈیشن, اور آئی کین ایکچولی کمٹ آن بہاف آف دا ہول بینکویٹ فرٹرنیٹی, ریسٹورینٹ فرٹرنیٹی, کہ اگر اسلام آباد کی حد تک ہم سے کولیبریٹ کیا جائے تو وی آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان ایوری وے. This is so amazing. اینڈ جس طرح حذیفہ نے بولا نا, اٹس ناٹ جسٹ دا اینڈ ریزلٹ دیٹ میٹرز. بیچ میں وہ جو سپلائی چین کے سارے اسٹیجز آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بیچ میں بھی کی جا سکتی ہیں. مینیو پلاننگ سے لے کے, ایکسیکیوشن سے لے کے, اویئرنیس سے لے کے, وہ سارے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وی ووڈ لو ٹو کولیبریٹ ود دیم. That's amazing. اور یہی خوش آئند بات ہے کہ جب when like minded people sit down, ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہتر حل, کوئی سولوشن نکل سکتا ہے, مگر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, سماجی رویے کو بدلنا ہوگا. سونیا, بچپن میں میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی اگر پلیٹ صاف نہیں کرو گی تو پلیٹ روتی ہے, دعا نہیں. Bad about it. تو کیا یہ جو بچپن سے ہی ایک کانسیپٹ ہے کہ فوڈ کی ناشکری is a norm now, اس کو ہم کیسے بدلیں؟ ایک تو دیکھیں, جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں دیٹس اے ہول نیو سیٹ آف ایشوز پہ پیرنٹس آر ناٹ گیونگ کوالٹی ٹائم اور پراپر ٹائم ٹو دیئر چلڈرن. میرا خیال ہے جب بچے نہیں دیکھتے, the best example is when they see how you are carrying things, how you are doing, what your habits. تو جب وہ دیکھتے ہیں پیرنٹس اس طرح نہیں کرے, if they are attending the lavish parties and they're okay with spending lavish and wasting food in the storages. اب چلیں ہم لڑکیوں کا ہی دیکھ لیتے ہیں, when they grow up with their mothers, seeing their mothers how they're working in the kitchens. اب اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ how my mother is using things and she's not storing them properly, اور وہ ضائع ہو گیا تو اس نے پھینک دیا ہے, تو وہ انسٹل ہوتے جا رہی ہیں میرے دماغ میں. اینڈ اسی طرح جب میں ان کے ساتھ ریسٹورینٹس میں جا رہی ہوں اور جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دیٹس اے پرائڈ کہ میں وہ کیٹو بنا رہی ہوں, بیکاز دیٹس کہ میں نے سیلڈ بہت اچھا ایک میں بفے سے لے آئی ہوں, پورا پلیٹ میں سیٹ کر دیا ہے, مجھے بنانا آتا ہے, مجھے فوڈ ایڈجسٹ کرنا آتا ہے, بٹ وداؤٹ نوئنگ کہ میں یہ سارا کھا نہیں سکوں گی, بٹ وہ جو انسٹنٹ پلیجر لینا ہے نا اس وقت, دیٹ آئی کین ڈو دس, تو وہ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اور آئی ونڈر کہ ابھی بھی جو ینگ مدرز ہیں, اف دے ٹیل سچ اسٹوریز ٹو دیئر چلڈرن کہ اگر پلیٹ اس طرح صاف نہیں کرو گے تو یہ برتن دعا نہیں دے گا, یہ پلیٹ دعا نہیں دے گا. اینڈ چلڈرن, اینڈ my experiences with Pakistani children, they love listening to these stories, and they do get influenced by these stories. تو ایک تو مدرز اور پیرنٹس سب کو اس طرح کی باتیں بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. اور دوسرا, چونکہ میرے پاس 20 کا ایج گروپ آتا ہے جن کو میں پڑھاتی ہوں, اینڈ اسٹل آئی ہیو ٹائم ٹو میک دیئر مائنڈس, ٹو فارم دیئر مائنڈس, ٹو رائٹ آن دیئر مائنڈس دیٹ آئی وانٹ ٹو. So I think teachers can raise this consciousness by talking about these things, by asking what you bring in your lunch, what are your eating habits. اچھا, healthy diets بھی نہیں ہے ہماری, ہم ایسا فوڈ چوز کرتے ہیں جس نے ضائع ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایسا فوڈ کیوں نہیں اپنے پاس رکھتے جو ہم کھا لیں گے. ایک تو آپ کنزیوم بھی اس کو کم کریں, ہیلدی لیں, کم پورشنس لیں اس کے, بٹ وچ از نیوٹریشس. اور اسی طرح کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈنگس کا, جیسے آئی روٹ ون آرٹیکل آن ہیپی ویڈنگ اور ہیپی میرج, تو اس میں یہ تھا کہ ویڈنگ اور میرج کے کانسیپٹ کو تو ہم نے نہیں سمجھا. تو ون آف مائی اسٹینڈ واز دیٹ
if my family is planning a wedding, اور اگر اور کسی کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے at least at my wedding I don't want the affluent people to come and have the meal if it's an elaborate meal, if that's the case, because I had to compromise with them کہ اچھا اگر آپ لوگوں کی عزت اس میں ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے, then invite people who cannot afford. At least once in a lifetime they would sit on nice tables and have good food. And but this is not acceptable to anyone. وہ جاتا ہی نہیں دماغ میں, what is this, what are you trying to ruin your wedding, what are you trying to do. اور ایک بات کہی جاتی ہے اور اس اسٹیپ کو ڈسکریج یہ کہہ کر کیا جاتا ہے, شادی کر لو چیریٹی بعد میں کر لینا. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا جو ہمیں کہا گیا تھا شیئرنگ از کیئرنگ, ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ اگر ایک روٹی ہے ایک چپاتی ہے تو اس کا ایک نوالا آپ نے توڑ کے چڑیا کو ڈالنا ہے. وی ڈو اٹ ٹل ڈیٹ, مائی سن ڈز اٹ. ایز شی سیڈ کہ آپ اپنے بچے کو جتنا کہہ دیجئے بی کائنڈ, شو دیم ہاؤ ٹو بی کائنڈ. آپ کا بچہ اچھا لسنر نہیں ہے, آپ کا بچہ اچھا میمکر ہے. فہیم صاحب, اکارڈنگ ٹو یونیسیف رپورٹ پاکستان میں 10 بچوں میں سے 8 بچے ایسے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے. I mean, جب میں یہ بات سوچتی ہوں تو being a mother I feel bad about it. ہم اپنے بچوں کو بہتر انسان کیسے بنائیں؟ ابھی جو آپ نے یہ فگر دی ہے یہ سیم فگر اسی طرح ہے. ہمارے پاس جو غذائیت کی کمی ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 60% جو ہماری پاپولیشن ہے, 60% آبادی جو ہے وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو وہ معیاری خوراک ملنا وہ ضروری ہے وہ نہیں ملتی. اور خاص طور پر بچے جن میں انڈر ڈیولپمنٹ, سٹنٹنگ, گروتھ کا ان کا ایشو, یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں. اب بچوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ چونکہ یہ 2-3 چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو ایک اربنائزیشن ہو گئی ہے ہماری, تو اربنائزیشن کی وجہ سے اور گلوبلائزیشن, یہ دونوں فیکٹر جو ہے جس کی وجہ سے یہ آج کل فاسٹ فوڈ کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو جو ٹریڈیشنلی خوراکیں ہوتی تھیں گھروں کے اندر جو بچے مائیں بنا کے دیتی تھیں بچوں کو, اب بچے ان کی عادتیں ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے, یہ ایکسپوجر ہے اور یہ ہونا ہے, لیکن اس کو کس طرح مناسب انداز میں اس طرح سے کیٹر کیا جائے کہ ان کی ضرورت خوراک کی بھی پوری ہو اور ان کی وہ بسیار خوری جس کو کہتے ہیں اردو میں وہ بھی نہ ہو. تو وہ ان کی جو عادتیں ہیں اس کو تھوڑا سا مائیں میرے خیال میں اس میں بہتر رول ادا کر سکتی ہے کہ وہ ان بچوں کو مائل کریں اور ان کو ویرائٹی دیں خوراک میں, تاکہ وہ والی خوراکیں کھائیں جس سے ان کو پراپر نیوٹریشن ملے, جو ان کو غذائیت کی ضروریات کو بھی پوری کریں اور ان کی جو رجحان ہو وہ ہمارے ٹریڈیشنل خوراکوں کی طرف آئے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو مائیں ہیں وہ اکثر انسسٹ کرتی ہیں, although I am not in a position کہ میں یہ کہوں, خوراک کو کھانے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں کہ آپ یہ کھائیں, آپ کو یہ کھانا ہے اور آپ ضرور کھائیں. بچے کو میرے خیال میں اس کی نیچرل انسٹنکٹ کے مطابق اس کو چھوڑنا چاہیے کہ اس کو جب بھوک لگے تو وہ کھائے, انسٹیڈ کہ اس کو اپنی مرضی کی کوئی خوراک اس طرح ہو جو کہ وہ ان کو کھلائیں اور وہ آگے ریزسٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کی جو ہیبٹس ہیں ایٹنگ کی وہ بھی جو ہے وہ خراب ہو جائیں. جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور ہمیں اکثر بچپن میں یہ کہا جاتا تھا, خیر بچپن میں کیا آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھوک لگے اتنا ڈالو, پلیٹ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ ڈال لینا. مطلب یہ جو ایک فیلنگ ہے نا دیٹ یو آر سیکیور, تمہیں دوبارہ کھانا مل جائے گا. تو یہ جو ایک ہوکا لگتا ہے نا کہ ہم نے جتنا بھر لینا ہے پلیٹ میں, بس آج ہی ہے کل قیامت آ جائے گی, خدا را اس کو بدلیں. حذیفہ, یور لائک آپ کی مدر سے آپ بہت کلوز ہیں, واٹس ہر رول ان یور لائف ان میکنگ یو the way you are today? ماؤں کا, والدین کا کتنا بڑا رول ہے, تربیت کا کیا رول ہے when it comes to not wasting food? نہیں, سب سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور ہم تینوں کی جو 2 دوست ہیں میرے ساتھ, ہم تینوں کی جو انسپریشن تھی اس کام کے پیچھے وہ والدہ ہی تھیں, کیونکہ ہم سارے کلوز تھے اور ہم نے بڑا کلوزلی اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا. کیونکہ وہ پچھلے 25-30 سال سے اپنے گھر کے اندر ایک لنگر چلا رہی تھیں, ایک دسترخوان تھا جس میں صرف لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کا, ہر قسم کا گھر جیسا کھانا مل سکے, جو وہ گھر پر کھاتی ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی مہیا کیا جا سکے. اور ہم کیونکہ 3 گھر آنا جانا بہت تھا اور کلوز تھے, تو ہم نے ایکچولی وہیں سے انسپریشن لی کہ جہاں پر کھانے کا اتنا مسئلہ ہو, جس ملک کے اندر اتنے زیادہ لوگ, اتنا بڑا طبقہ ڈیلی کھانے کے لیے آتا ہے اور وہ لائن میں لگا رہتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے, جو کھانا بہت ہم آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں, جس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے, جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے.
تو کیوں نہ کھانا ضائع ہونے کے اوپر پاکستان کے اندر کام کیا جائے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر آپ اتنے الارمنگ سٹیٹس ابھی بتا رہے ہیں, اور ہم بھی یہی الارمنگ سٹیٹس کو اپنی پریزنٹیشنز میں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور ہمارا پرابلم سٹیٹمنٹ یہی ہے پاکستان کا کہ جب اتنے زیادہ بچے میل نرشڈ ہیں, اتنی زیادہ پاپولیشن فوڈ انسیکیور ہے, تو کھانا ضائع کرنا اس ملک کے اندر ایک کرمنل ایکٹ سے کم نہیں ہے. اور اسی لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بھی ہائی لائٹ کرنا کہ ہم پالیسی کے طور پر ایز گورنمنٹ, ایز ادر اسٹیک ہولڈرز ایک کلیکٹیو ایکشن لیں, پالیسی بنائیں, ریسٹورینٹس کو انسینٹیو کریں, اور اس چیز کو اپنے ویلیو سسٹم, اپنے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنائیں. اور رزق اس سلسلے میں کورسز بھی آفر کرتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ چیپٹرز ہیں, ہم اپنے کریکولم کے اندر اپنے ورک شاپس کے تھرو بہت زیادہ اس کے اوپر آگاہی بتاتے ہیں. اور چھوٹی سی ایک چیز میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا, جس طرح ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے ساتھ بتا رہے تھے, ہم نے لمس کے دوران ایک چھوٹی سی اسٹڈی کی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کھانا ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکے. تو ایک بڑا انوویٹیو اور بڑا چھوٹا سا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے پلیٹ سائز بفے کے اندر ہمارے جو لمس کا میس تھا اس کے اندر کم کیے, چھوٹا سائز پروپورشن جب پیش کیا تو اس سے آٹومیٹکلی جو لوگ اپنا سائز کھانے کا ڈالتے ہیں وہ کم ہو گیا, جس سے آٹومیٹکلی آپ کا جو پورشن سائز ہے, جو ڈالنے کا سائز ہے وہ کم ہوتا ہے, تو کھانا ضائع ہونا کم ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے میس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز شروع کی, ہاف اور فل کے اندر کھانا سرو کیا جاتا تھا جس میں بچ جاتا تھا لمس کے اندر ہی. ہم نے ایک کوارٹر پورشن انٹروڈیوس کیا اس وقت اسٹوڈنٹ کاؤنسل نے, جس سے بہت بڑا فرق ہوا. ایک تو بچوں کو ایک اور آپشن مل گیا کہ وہ کوارٹر پورشن کھا سکتے ہیں, اور کھانے کا ضیاع کم ہو گیا. جن لوگوں نے کم کھانا تھا وہ کوارٹر پورشن آپٹ کر سکتے ہیں. تو ایسے چھوٹے چھوٹے سولوشنز ریسٹورینٹ میں, ادر اسٹیک ہولڈرز کو لگانے بڑے ضروری ہیں, شادیوں میں, ویڈنگ ہالز میں, جہاں پہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھے اور ایک سوشلی ایک معاشرہ بڑا اویئر ہو اور وہ سٹینڈ لے. کیونکہ ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں پہ کھانا مہنگا سا مہنگا ہوتا جا رہا ہے, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر کاشت کم ہوئی ہے, آپ کی پروڈکشن کم ہوگی, آپ آلریڈی ویٹ کے امپورٹر ہیں پاکستان کے اندر, آپ کا اتنا بڑا امپورٹ بل ہے. تو ایسے موقعوں کے اوپر آپ کو بہت خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیژن لیں, ایک ریشنل ڈیسیژن لیں, اور مورلی کانشیس ڈیسیژن لیں, خاص طور پہ آج کل کے دور میں. سلمان صاحب, بہت پیاری بات ہے کہ حذیفہ نے, اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ آپ اور سلمان صاحب کولیبوریٹ کریں تو کتنی زندگیاں ہم بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو اچھا صاف کھانا مل سکتا ہے. ایک بہت بڑا ڈیلیما جو ابھی ہم نے دیکھا وہ یہ کہ دو طرح کی لائنیں لگتی ہیں ہمارے ملک میں. ایک وہ جہاں پیسہ لے کر بھی انسان کو آٹا نہیں مل رہا, دوسرا وہ کہ جب ایک انٹرنیشنل چین کھلتی ہے تو لوگ کافی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. واٹس الارمنگ ان دس از کہ دیر از نتھنگ ان بٹوین, ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور اس گیپ کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اپنی بھرے ہوئے ڈائننگ ٹیبلز پر بیٹھ کر لوگ تبصرہ کرتے ہیں کھانے کے سامنے بیٹھ کر کہ اس ملک میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. کیا تبصروں سے ہی پیٹ بھرے گا لوگوں کا, یا ہمیں واقعی کچھ کرنا ہوگا؟ وی شوڈ اسٹیپ آؤٹ سائڈ اینڈ شیئر دا فوڈ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے لوگوں کے ساتھ. نہیں, ڈیفینیٹلی اسٹیپس ہیو ٹو بی ٹیکن. اور وہی بات ہے دیکھیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا ڈائننگ روم میں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے کوئی چینج نہیں آتی. تو آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ٹاپک ٹیک اپ کیا, اور رسک فاؤنڈیشن از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور ہم ان کے ساتھ وہی بات ہے, بہت ڈیٹیلڈ لیول پہ کولیبریشن اگر کرنا شروع کریں نا, تو وہ مینیو جس طرح انہوں نے بتایا لمز والی بات, تو وہ مینیو پلاننگ سے لے کے we can maybe introduce some eco-friendly menus in our restaurants for our weddings. اور وہی بات ہے, awareness create ہوگی, اور جو younger lot ہے, کیونکہ decision making دیکھیں اب تھوڑا سا وہی کلچرل چینج آیا ہے کہ دلہا دلہن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. بالکل. تو ان کو مے بی دس کوڈ اپیل. جی. تو بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے, گیپ ہے, اور گیپ کو فل کرنے کے لیے وی آر ولنگ. کیا بات ہے. اور آئی تھنک وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑوں نے تو جو کر دیا کر دیا, شاید ان کے لیے ان لرن کرنا تھوڑا مشکل ہے. یوتھ کین پلے اے سگنیفیکنٹ رول. جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے لیوش شادیوں کا, لیٹس کٹ اٹ ڈاؤن. بہت سے لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ, کہ سوشل میڈیا پر اب ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, لیس از مور کا ٹرینڈ. اور جہاں ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو گلیمرائز کرتے تھے, خیر ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن بہت سے لڑکے لڑکیاں ایسے بھی ہیں جو جہیز کی بات نہیں کرتے, جو بہت زیادہ لیوش کھانوں کی بات نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کین پلے اے ہیوج رول when it comes to changing the mindset? Yes, definitely it can play a huge role, and with that electronic media بھی, اس لیے کہ I think national level پہ بھی ہمیں advertisements campaign بہت زیادہ چلانی چاہیے. ہمیں اپنے even if you are creating dramas, تو ان dramas کے اندر بھی تو آپ ایسے لائف اسٹائلز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. just make up the characters. A character who is conscious about these things, and people will start seeing, and people start knowing کہ ہاں کچھ ایسا کیریکٹر ہے. جب وہ کسی کیریکٹر کو بہت پسند کرتے ہیں تو اس کیریکٹر کی ہیبٹس بھی they start noting that. اگر ہم اسٹوریز لکھ رہے ہیں, ہم کریٹو رائٹرز ہیں, تو why not
introduce such characters. हम super heroes तो दिखा देते हैं, but why not a somebody who is a food hero and who talks about these things and who raises who's consciousness kind, about who's these things. compassionate. Yes, and I think we have to inculcate a culture of respecting food. Just respect आपने food. ड्रामास की बात की, तो मैं तो जब भी मीडिया की बात करती हूँ तो मॉर्निंग शोज मेरे सामने आ जाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनकर इस तरह का मेन्यू डिसाइड होगा. तो देयर इज सो मच वी नीड टू डू. और हमारे यहाँ जो एक एंकर्स की बात है, बीइंग एन एंकर पर्सन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करूं, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें इसको समझना होगा. हमारे यहाँ बहुत से लोग रेटिंग की वजह से वो बातें कर जाते हैं शो पर, चाहे वो कपड़ों की नमूदो नुमाइश हो या मुख्तलिफ खानों की नमूदो नुमाइश हो. खुदा का वास्ता आप लोगों के इनसिक्योरिटी से खेलना छोड़ दीजिए. यहाँ लोग भूख से वाकई मर रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं. अब अगर हम बात करें पॉलिसीज़ की, फ़हीम साहब मुझे बताइए कि क्या मुल्क में ऐसा कोई कानून मौजूद है जो कि फूड वेस्टेज को एक क्रिमिनल एक्ट समझता हो, दैट दिस इज़ क्रिमिनल इफ़ यू वेस्ट फूड, या ऐसा कुछ नहीं? मुनीबा, कानून तो हैं, कुछ इस पे काम हो चुका है पहले से भी, और कुछ फूड अथॉरिटीज़ ने इस पे काम किया है. कुछ ड्राफ्ट की शक्ल में थे, अभी तक अप्रूव नहीं हुए. कुछ ऐसे कवानीन हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के शक्ल में आते रहते हैं. वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आते रहते हैं. और उसमें ये है कि जो शादी हाल हैं या बैंकेट्स हैं, उनके लिए टाइम वज़ा कर दिया गया है कि इस टाइम पे इनको बंद होना है. और इसके साथ साथ वो वन डिश वाली शर्त भी थी. लेकिन असल में मसला ये है मुनीबा कि कानून तो होता है, लेकिन उसका नफाज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है. तो ये एक बदनसीबी है. हमारे यहाँ पे कानून तो हैं और उन पे अभी उसमें काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन कानून के नफाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे लोगों की विल होनी चाहिए. अगर हम खुद ही उस कानून को वायलेट करेंगे, हमारे अपनी विल ही नहीं है, तो कानून तो बेसिकली हम ही से ट्रांसलेट होकर ऊपर जाता है ना. हम आवाम ही कानून को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हैं वो तो हमारी एस्पिरेशंस के मुताबिक ही कानून बनाते हैं. तो फिर उसको ओबे करना ये हमारा राइट ऑब्लिगेशन जो हमें है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कानून को फॉलो करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन प्रैक्टिस वो चीज़ें फिर ट्रिकल डाउन नहीं करती या उनका इफ़ेक्ट इतना नहीं होता. तो ये एक बहुत ही हमारे पास ये डायलेमा है जिस पे हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के होने के नाते मेरे ख़्याल में हमारी आवाम को इस पे सोचना चाहिए कि ये कवानीन हमारे अपने भलाई के लिए हैं. और इसमें अभी आपकी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सोशल मीडिया के हवाले से, तो एक बहुत ही पेनफुल हकीकत ये है कि हम सोशल मीडिया में, हमारा सर्कल ज़रूरी नहीं है कि हमारे सब लोग जो होंगे वो सेम स्टेटस वाले लोग होंगे. हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्टेटस अपडेट्स मैं ख़ुद देखता हूँ या फिर फेसबुक या इस तरह के कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, हमारे जो स्टेटसेस होते हैं या पोस्ट होती हैं तो वो खुराक के हवाले से होती है. हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हमने खुराक की तस्वीर खींच ली और हमने वो उसको पोस्ट कर दिया. तो ये सोचे बगैर कि ये हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. हमारे सर्कल में अब इतने ऐसे लोग भी होंगे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो उन पे उसका क्या असर होगा. जी, आपने बहुत अच्छी बात की. एक तो आप खाना ज़ाया कर रहे हैं और ज़ाया करने से पहले जो आपने एक मीनार बनाया खाने का, आप उसका दिखावा कर रहे हैं. यू आर शोइंग इट ऑफ, ये सोचे समझे बगैर कि कोई एक शख्स ऐसा है जो शायद सोशल मीडिया पर तो मौजूद हो मगर वो भूखा हो. हुज़ैफा, यूथ के लिए क्या पैगाम है? What can we do? You're inspiring so many people. और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन बैंक्स में? हम कैसे घर से शुरू करें इस बात को कि जो हमारी प्लेट में खाना बच गया है उसे हम जानवरों के साथ ही शेयर करना शुरू कर दें, तो मे बी वी कैन मेक अ डिफरेंस. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा. और पहले मैं छोटी सी एक बात, एक लास्ट पॉइंट को कवर कर लूँ. बिल्कुल इसमें हम लोग एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट हुई थी. वी आर पार्टी टू दैट रिट एज वेल, जिसमें अभी लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ये जजमेंट पास की थी फूड रेगुलेशन के हवाले से. पीएफए भी उसका हिस्सा था. तो वो एक छोटी सी डेवलपमेंट हो चुकी है और वो कानून अब लाहौर हाई कोर्ट ने फिर बड़ा डिटेल एक जजमेंट पास की. वो हमारी रिकमेंडेशंस भी उसमें शामिल थी. तो हम उस साइड पर भी हमारा एक रुझान है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉलिसी हमें पता है कितनी इंपॉर्टेंट है. पॉलिसी होगी तो हम काम करेंगे. तो उसके ऊपर भी एक साइड बाय साइड एज सिविल सोसाइटी एजेंट्स हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमेशा कहते हैं कि वो ज़रूर इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करें. एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि यूथ, ऑब्वियसली आप अब इस ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है और एमर्जिंग तबका जो है दे आर द डिसीजन मेकर्स.
اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کانشیس ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ دے لائک ٹو بی الائنڈ وتھ سوشل ایشوز, دے ٹاک اباؤٹ سوشل ایشوز. ہم لوگوں نے ایز کلیکٹیو ایک سوسائٹی اس چیز کو صرف سمجھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ بتانا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی ریالٹی کیا ہے, اور ہم سب کو بہت زیادہ اس کو ایز سوشل رسپانسبلٹی سمجھ کر کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر سے جو دن میں کھانا ضائع ہوتا ہے, جو فریجز میں رہ جاتا ہے, اس کو اپنے گھر سے شروع کریں, ایک فرد کو شیئر کرنا, ایک آدمی کو شیئر کرنا, اور جو آرگنائزیشنز ہیں, جو سوسائٹیز ہیں, وہ کلیکٹیولی اس مشن کو ایز اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں کہ وہ رزق اگر نہیں بھی آپ کے آس پاس تو کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے, کون سی ایسی کمیونٹی ہے جہاں سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور دس از واٹ اٹ مینز ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, ایز یوتھ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا ملک اب کس اسٹیج پر کھڑا ہے اور آگے 10-15 سال ہمیں کن چیزوں کا چیلنج ہے, کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے, اور ہم بڑا ریشنل ڈیسیژن کریں, بڑا مورلی کانشیس ڈیسیژن لیں. اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, یہ آپ کو اپنے ملک کے حالات پتہ ہونا, اپنے ارد گرد کے حالات پتہ ہونا, اپنے ایکچولی 40 گھروں کے نیبرہڈ کے حالات پتہ ہونے سے آپ کو کافی کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. اور پلیز ہم یہ کوشش کریں کہ آپ ایک مورلی کانشیس سوسائٹی کی طرح آپریٹ کریں اپنے, کیونکہ ہمارے ہر ایک ڈیسیژن کا جو افیکٹ ہے وہ بہت نیچے تک اس طبقے تک جاتا ہے جو کہ مارجنلائزڈ ہے, اور ہماری انہی ڈیسیژنس کی وجہ سے وہ مزید مارجنلائزڈ ہو رہا ہے. ہم کس طرح سپینڈ کرتے ہیں, کس طرح ضائع کرتے ہیں, کس طرح کھاتے ہیں, یہ سب افیکٹ کرتا ہے. اور یہ صرف اس بات پہ میں اینڈ کروں گا کہ آپ اگر ایک چاول کا دانہ بھی یا ایک گندم کا دانہ بھی جب آپ ضائع کرتے ہیں تو پلیز اس کے بارے میں سوچا کریں کہ جب اس کو جب وہ اگا تھا تو ایک پورے فارمر کی ایک 6 مہینے کا ایک کراپ سیزن تھا, اس کی فیملی نے ہارویسٹ کیا, انہوں نے قرضہ لیا, اس کی پوری فیملی نے اپنے ایک چھوٹے سے فارم کے اوپر اس کو ہارویسٹ کیا, اپنے ہاتھوں سے لگایا, ان کی 3 سے 6 مہینے کی ایفرٹ گئی اس بیج کو اگانے میں, ایک فصل کو بنانے میں. پھر اتنے زیادہ لوگ انوالو ہوئے اس کو مارکیٹ تک آپ کے پاس لے کے آنے میں, اتنے لوگوں سے وہ گزرا. تو جب آپ ایک کنوینئنٹلی ایک قطرہ ایک نوالا ضائع کرتے ہیں تو آپ بڑے کنوینئنٹلی اس چھوٹے کسان کی, اس کی فیملی کی محنت کو لات مار دیتے ہیں جو 6 مہینے سے آپ کے لیے سیکریفائز کر رہا تھا, کم داموں مشکلوں میں آپ کے لیے اگا رہا تھا. آپ پورے سسٹم کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ اور ایک سنگین مسئلہ بنتا جائے پاکستان میں اور ایسے ملک کے اندر. ویری ویل سیڈ. دس از ہاؤ اے ریئل ہیومینیٹیرین اسپیکس. حذیفہ نے جس طرح کہا کہ ہم کسی غریب کی محنت کو, ایک کسان کی محنت کو لات مارتے ہیں, مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کسان جو کہ رزق اگا رہا ہے, جس کو اللہ نے ایک ویسل بنایا ہے آپ کی پلیٹ تک کھانا پہنچانے کے لیے, وہ بھوکا ہے. ایک اور آئرنی بھی شیئر کروں, بہت شوق ہے ہمیں کال کر کے کھانا منگوانے کا. کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ جو ڈیلیوری گائے ہے, جو بچہ آپ کے گھر کھانا لے کر آ رہا ہے, کہیں اس کو بھوک تو نہیں لگی؟ ہم اکثر دسترخوانوں پر دیکھتے ہیں ان بڑے بڑے اداروں کے بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن کھولنے کی ضرورت نہیں. آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو انڈرسٹینڈ دا پین. یہ بھوک اگر کسی اور کو لگ رہی ہے کل کو آپ کو بھی لگ سکتی ہے. اتنا سیکیور نہ سمجھیں کہ اگر آج آپ کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ آپ 3 وقت کا کھانا پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, شاید کل یہ پریویلیج آپ کے پاس نہ ہو. آج یہ پریویلیج ہے, اس کو اویل کیجئے, اللہ کے رزق کو اللہ کے بندوں کے ساتھ بانٹیے تاکہ رزق بڑھتا رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.